अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में इस्म को देखा था। और हमने देखा था कि इस्म क्या क्या हो सकता है। और जैसे कि स्लाइड्स हमने इस पे, अगर आप स्लाइड शो करते हैं तो हरकत और एराब के बाद हम इस्म की अगर बात करें तो हमने देखा था कि इस्म किसी पर्सन को शो करता है, किसी प्लेस को, यानी किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज के नाम को, किसी आइडिया के नाम को शो करता है। और इसी तरह से हमने देखा था कि अगर एडवर्ब के तौर पर आ रहा हो, किसी सिफ्त के तौर पर आ रहा हो तो भी, और अगर एडवर्ब के तौर पर आ रहा हो तो भी, ये तमाम की तमाम कंडीशंस में ये इस्म ही होता है। जैसे कि अरबी एक बहुत ब्रॉड लैंग्वेज है, और उसी बुनियाद पर इसके अंदर बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश में अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अरबिक में इनको इस्म की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ मैं आप लोगों को बताने के लिए कि हम लास्ट टाइम, क्योंकि कुछ नए लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ, तो हमने लास्ट टाइम कलमा के बारे में देखा था कि कलमा बेसिकली कहते हैं लफ्ज को। और जैसे कि हर एक जबान जो है उसकी बुनियाद हरूफ हज्जी होते हैं, अल्फाबेट्स। जैसे इंग्लिश में ए बी सी होता है, उर्दू में अलिफ बे होता है, और अरबिक में अलिफ बा। और अरबिक की और उर्दू के हरूफल हिजाब बहुत हद तक एक जैसे हैं। फिर ये हमने देखा कि जो अल्फाबेट्स होते हैं यानी हरूफ तहज्जी होते हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं मीनिंगफुल वे में, तो या तो वो अ, हर्फ बनाते हैं, हरूफ या अल्फाज बनाते हैं। और जब अल्फाज को भी ज्वाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसके बाद वो फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, जिनके मानी मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ हद तक यानी मीनिंगफुल होता है। फिर हमने देखा कि यही फ्रेगमेंट्स जब मिल के एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं तो एक जुमला मुकम्मल हो जाता है, और इसी से ही जबान में एक आपस में कम्युनिकेशंस होती हैं, और जबान में आपस में राब्ते कायम होते हैं। तो अभी हम जो अरबिक में देख रहे थे, हमने सबसे पहले इस्म को देखा था कि इस्म के अंदर क्या क्या शामिल होता है। इस्म नाम को कहते हैं। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह वर्ब को, यानी फेल को। जी, वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, यानी फेल, अरबिक में इसको फेल कहेंगे। और जैसे उर्दू में भी बाज़ औक़ात इसको इस्तेमाल किया जाता है कि उसका फेल काबिल तारीफ है, यानी उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो फेल का मतलब है वर्ब, या फिर काम, या फिर कोई एक्शन। तो हम देखते हैं कि आखिर वर्ब को बाकी लैंग्वेजेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अरबिक में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश में हम देखते हैं वॉक, टॉक, वर्क, लाफ, क्राई, वर्शिप। ये सब के सब फेल हैं, यानी किसी एक्शन को शो कर रहे हैं। जैसे चलना, बोलना, खाना, पीना, काम करना, रोना, ये कोई नाम नहीं है, बल्कि ये कोई काम है। और ये किसी ना किसी वक्त की कैद में है। यानी जब भी आप ऐसा कोई काम, जैसे चलना, अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आप प्रेजेंट में चल रहे हैं, या आप किसी वक्त में चल रहे थे माजी में, या फिर आप मुस्तकबिल में किसी वक्त में चल रहे होंगे। ये तीन किस्म के वक्त होते हैं जिसकी कैद में हमारा एक्शन होता है। या तो माजी में कोई काम हो रहा होता है, या हाल में हो रहा होता है, या मुस्तकबिल में। लेकिन अरबी में हाल, माजी और मुस्तकबिल नहीं होता जैसे इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, बल्कि इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों को एक ही टेंस में कंसीडर किया जाता है। यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक ही टेंस होता है। वो इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पर ये समझ लें कि फेल वक्त की कैद में होता है और इसम में कोई वक्त की कैद नहीं होती। ये दो डिफरेंसेस बहुत अच्छे से जहन में रख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको अरबिक में कुछ ऐसी अलामात मिलेंगी जिसमें आपको फेल ऐसा दिखेगा जैसे ये इस्म है, और आपको इस्म के बारे में ऐसा महसूस होगा कि शायद ये फेल है। लेकिन वहां आपको ये जहन में रखना है
کہ اسم ٹائم باؤنڈیڈ نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ کا نام ماضی میں بھی آپ کا نام ہی تھا، آج بھی وہی ہے اور آگے بھی وہی رہے گا. جیسے کوئی چیز ایجاد ہوئی، جیسے مثال کے طور پر کمپیوٹر، اس کا نام پہلے بھی کمپیوٹر تھا، آگے بھی اس کا نام کمپیوٹر ہی رہے گا. اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن اگر کسی کام کی بات کی جائے تو وقت کی قید ہے. تو یہ دو میجر ڈفرینسز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یا تو یعنی اس کی کچھ علامات بھی ہیں، جیسے ہم نے اسم کی کچھ علامات دیکھی تھیں، اور اسم کے بارے میں دیکھا تھا ہم نے کہ وہ کون کون سے قسم کے ہو سکتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم عربک میں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی پہچان کی جا سکتی ہے. اور ابھی ہم جو ورب کو سمجھ رہے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم عربک میں بھی دیکھیں گے. اور میں یہاں پر آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. جیسے یہاں پر مینشن بھی ہے کہ جب بھی آپ جیسے قرآن اوپن کریں تو آپ کے سامنے یعنی جو ورڈز آ رہے ہوتے ہیں عربک میں، آپ کو سب ایک جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کہاں پر مجھے کس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو فعل کے بارے میں اتنا جان لیں کہ اس کے لاسٹ پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. جب بھی آپ کو قرآن اوپن کر کے اگر فعل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لاسٹ پر اگر آپ کو تنوین نظر نہیں آ سکتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فعل ہو. تنوین کہتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں. جی، یہ آپ کے سامنے کچھ سائنس میں نے شو کیے ہیں، لکھے ہیں، اور ان کو میں انشاءاللہ آپ کو کلیئرلی شو ہو رہے ہیں اسکرین پر. جی، تنوین کہتے ہیں دو زیر، دو پیش، دو زبر کو. یہ تنوین ہوتی ہے. یہ آپ کو کبھی بھی فعل کے لاسٹ پر نظر نہیں آئے گی. اس کے علاوہ آپ کو فعل کے لاسٹ پر کبھی بھی تا مربوطہ نظر نہیں آئے گی. تا مربوطہ جیسے کہ گولتا، یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوا ہے نو تا مربوطہ. اور آپ کو اس کے شروع میں ال بھی نظر نہیں آئے گا. اب اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتی ہوں آپ کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں. فعل اور اسم کو سمجھنے کے لیے ون بائی ون انشاءاللہ دونوں کی علامات کو دیکھتے ہیں عربک میں. اسم کے بارے میں یہ جان لیں، ایک سمپل اگزامپل ہے. جیسے آپ کے پاس لفظ ہے مسلم. مسلم مسلمان کو کہتے ہیں، یا پھر عابد. یہ ایک مرد کا نام ہے اور ایک صفت بھی ہے. عبادت گزار کو عابد کہتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے ایسے اسم رکھ رہی ہوں جو کہ اردو میں بھی عام سننے میں آتے ہیں. ساجد، یہ بھی مرد کا نام ہے. تو اب یہاں پر عربی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عربی میں کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں ہی حرکات اور اعراب کا فرق دیکھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ حرکات جو ہیں وہ لیٹرز کے ایچ لیٹر یعنی ہر ایک حرف کے اوپر جو زیر زبر پیش ہوتی ہے وہ حرکات ہوتی ہیں، لیکن جو صرف اینڈنگ ساؤنڈ ہوتی ہے یعنی اینڈ پر جو حرکت آ رہی ہوتی ہے وہ اعراب ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس میں اعراب کیسے لگائیں گے. اس میں مسلم میں دیکھیں کوئی اعراب فی الحال نہیں لگا ہوا. اعراب مینس لاسٹ لیٹر پر یعنی آخری حرف کے اوپر کون سی حرکت ہے وہ اعراب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں مسلم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اردو میں اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن جب میں اس کو عربی میں کنورٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو چینج کر رہی ہوں مسلمن میں. اب اس کے اوپر اعراب ہیں. پھر عابدن میں عابدن بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں یہاں پر عابدین کرتی ہوں. یہ عربی ہو. اب اس سے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی میں یہ کیسے استعمال ہوگا. پھر ساجد سے میں اس کو ساجدن کر دیتی ہوں. اور یوں اب یہ
اس کے اعراب کی وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے. لاسٹ پر تنوین جب بھی آ جائے تو وہ اسم ہوتی ہے. اور ابھی ہم نے فعل کے بارے میں دیکھا کہ اس کے لاسٹ پر کبھی بھی تنوین نہیں ہوتی. جیسے عبد، اس کے لاسٹ پر تنوین نہیں ہے. اب یہاں میں آپ کو فعل کی مثال دے رہی ہوں. عبادہ میں سجدہ، اس کے لاسٹ پر دیکھیں آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی. جی، اسم کی کچھ اور علامات، فعل اور اسم کا کمپیریزن ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں تو اس کو انشاءاللہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں. جی، اور اسم کے سٹارٹ پر الف لام ہوتا ہے مگر فعل کے شروع میں کبھی الف لام نہیں آئے گا. جیسے مسلمن کو ہی ہم الف لام سٹارٹ پر دے دیں تو یہ بن جائے گا المسلم. عابدین کو شروع میں الف لام دے دیں تو یہ بن جائے گا العابد، العابدی. اور اسی طرح سے آگے بھی پروسیڈ کریں گے، لیکن جب فعل ہے اس میں آپ الف لام نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے اسم میں، عربی میں اگر آپ کو لاسٹ پر گولتا نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اسم ہے، یعنی یہ بھی کسی چیز کا نام ہے. جیسے اردو میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کسی نام کو جب مؤنث میں کنورٹ کرنا ہو، جی کسی نام کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم جیسے عابد کو مؤنث بنانا ہو تو ہم عابدہ کر دیتے ہیں. مسلم کو مؤنث بنانا ہو تو ہم مسلمہ کر دیتے ہیں، لاسٹ پر ہا لگاتے جاتے ہیں. اور یوں ساجد سے ساجدہ کر دیتے ہیں. تو اردو میں بھی ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. عربی میں اس ہا کی بجائے گول تا، یعنی جسے تا مربوطہ کہا جاتا ہے، وہ ایڈ ہو جاتی ہے اور یہ یوں ہو جائے گا مسلمن سے میں اس کو مسلمہ میں چینج کر رہی ہوں، یعنی مؤنث میں چینج کرنے لگی ہوں تو یہ بن جائے گا مسلماتن. آپ غور کریں کہ مسلمن کے لاسٹ پر بھی دو پیش تھی اور مسلماتن جب اس کو فیمیل بنایا تو بھی لاسٹ پر دو پیش ہی ہے. پھر عابدین سے عابدہ تن، اور یہ فیمیل بن گیا ہے، اس طرح سے مؤنث میں چینج کر دیا. اور اسی طرح ساجدن سے ساجدہ تن. جب بھی آپ لاسٹ پر گول تا یا تا مربوطہ لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو الف ہے جو ہم نے ساجدن کے لاسٹ پر ایڈ کیا تھا یہ نہیں آتا. تا مربوطہ کے بعد الف نہیں ایڈ ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے الف لام کے ساتھ کچھ اسما بنائے تھے، اس میں اور جو جن کے لاسٹ پر تنوین ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو پہلی لائن میں ہم نے مسلمن، عابدن، ساجدن لاسٹ پر تنوین کے ساتھ مذکر اور اسی کے فیمنن یعنی اسی کا مؤنث جب بنایا مسلماتن، عابدتن، ساجدتن، یہ سب تنوین کے ساتھ اینڈ ہو رہے ہیں. یہ سب کے سب شو کر رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہیں. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی عام انسان، کوئی بھی عام چیز، کوئی بھی عام جگہ جو خاص نہ ہو اس کو نکرہ کہتے ہیں، جسے کامن ناؤن بھی کہتے ہیں. اور جب لاسٹ پر آپ کو تنوین نظر نہ آئے تو پھر وہ کامن ناؤن نہیں ہے، وہ نکرہ نہیں ہے.
بلکہ اب وہ پراپر ناؤن ہو چکا ہے، یعنی اب وہ معرفہ ہو چکا ہے، کسی خاص چیز کا نام ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ مسلمن یعنی ایک کوئی بھی عام مسلم کا نام تھا مسلمن، لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ الف لام لگا دیا تو اب ہم نے اس کو خاص کر دیا. اب اسے پراپر ناؤن، کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم الف لام شروع میں لگاتے ہیں، تو یہ کامن ناؤن سے یعنی نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. اور اس طرح یہ مسلم ان سے المسلم ہو گیا. آپ غور کریں کہ ال لگتے ساتھ ہی آخر سے تنوین غائب ہو گئی. تو یہ چیز سمجھ لیں کہ کبھی بھی جب بھی الف لام شروع میں اسم کے ساتھ لگ جائے تو کبھی بھی لاسٹ پر تنوین نہیں لگ سکتی. یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی اکٹھی آ ہی نہیں سکتی. بالکل اسی طرح جیسے یعنی اندھیرا اور روشنی اکٹھی نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. المسلم العابدی، آپ دیکھیں کہ یہ اب معرفہ ہو چکا ہے. اب ہم اسی سے جب مؤنث بنائیں گے معرفہ ہی میں تو ہم صرف اور صرف لاسٹ پر گولتا ہی ایڈ کریں گے، یعنی تا مربوطہ، اور اس کے بعد یہ نکرہ کی بجائے معرفہ ہو جائے گا. مسلمات ان سے ہم اس کو المسلماتو کر دیں گے. اور العابدی سے العابدہ سی کر دیں گے. تو یہ کچھ تبدیلیاں ہیں، انشاءاللہ اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی. ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے جی ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ اسم اور فعل میں کیا فرق ہے، اور اسم کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کو عربی میں اس کی کیا پہچان ہے. ہم قرآن اوپن کرتے ہیں تو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں کہ اسم کہاں ہے، اور کیسے پتا چلے کہ یہ فعل نہیں ہے. تو سب سے آسان طریقہ، ایک تو آپ لاسٹ پر کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین دیکھیں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کامن ناؤن فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں. اگر اس کے آخر میں تا مربوطہ بھی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ مؤنث بھی فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں. اور اگر وہ مؤنث کے اوپر لاسٹ پر آپ کو تنوین نظر آتی ہے تو وہ بھی نکرہ ہی ہے، یعنی وہ بھی کامن ناؤن ہی میں شمار ہوگی. لیکن اگر آپ کو کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام نظر آ جائے تو آپ یہ سوچ لیں کہ اب آپ کو ایک پراپر ناؤن مل گیا ہے اور اس کے لاسٹ پر آپ کو کبھی بھی تنوین نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کو اس کے لاسٹ پر گول تا نظر آ رہا ہے تو یہ مؤنث کو شو کرے گا، یعنی فیمنن کو شو کرے گا. جی تو یہ کچھ چیزیں آپ کے لیے آپ کو ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کیٹیگری کی طرف، کلمہ کی، وہ ہے حرف. حرف بامعنی نہیں ہوتا اور یہ اپنا معنی کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر مکمل کرتا ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر مکمل کرتا ہے. مثلا یا تو یہ کسی اسم کے ساتھ آئے گا یا پھر یہ کسی فعل کے ساتھ آئے گا، تو تب یہ اپنا معنی مکمل کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اردو سے اگر ہم اس کی اگزامپل لیں، جی جیسے اس نے یا اس کا یا اس کو یا طرف یا پھر لیے وغیرہ وغیرہ. اردو میں دیکھیں کہ یہ ایسے حروف ہیں جو کہ حروف تہجی سے مل کے کچھ بن تو گئے ہیں، اس کا کمبینیشن تو کچھ بنا لیا ہے، مگر یہ بامانی نہیں ہے، خود میں ان کا معنی مکمل نہیں ہے. لیکن جب یہ کسی لفظ کے ساتھ بامعنی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو یہ میننگ دیں گے. جیسے کہ رابعہ کی پینسل. اب یہاں کی
اپنا معنی دے رہا ہے، کیونکہ اب یہاں پر یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. جی تو یہ پہچان تھی حرف کی. اور عربک میں اگر ہم بات کریں حرف کی، تو عربک میں الا، من، عن، اور فی، علا، اور اس طرح کے بہت سے آپ کو حروف مل جائیں گے جو کہ اپنا میننگ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہوں گے. یہ بھی پارٹ آف اسپیچ ہی میں شامل ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ حرف کہیں گے. اس چیز کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد ہم اگلی انشاءاللہ اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں، اور وہ ہے سینٹینس میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کس کس قسم کی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. جی ابھی ہم سب سے پہلے جو ہم نے پیچھے دیکھ لیے کلمہ کی ڈیٹیلز، جیسے اسم دیکھ لی، فعل دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ حرف کو دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسم کو مزید ڈیٹیل میں. جی اسم کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا، مگر اب ہم اس کے کچھ اور پہلو دیکھیں گے. میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتی ہوں، اور اس سے پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں اس میں مزید کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. جی زید نے سعد کی مدد کی. اب اس کے اندر اگر ہم ایک جملے میں دیکھنا چاہیں کہ کون کون سے کلمات استعمال ہوئے ہیں، اس میں زید اسم ہے، ایک نام ہے، نے حرف ہے، سعد اسم ہے، ایک نام ہے، کی حرف ہے، مدد مدد کرنا. آپ دیکھ سکتے ہیں مدد کی، یہ ٹائم باؤنڈیڈ ہے، یعنی یہ پاسٹ میں کوئی بات ہوئی ہے، اس وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ فعل ہے، مدد کرنا، مدد کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں آپ کے پاس دو قسم کے اسم موجود ہیں، ایک زید اور ایک سعد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جب سینٹینس بنانا ہے انگلش میں، تو آپ اردو میں تو آپ جان گئے کہ زید پہلے آئے گا، اور نے کی وجہ سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ زید نے کام کیا ہے، یعنی یہ کام کرنے والا ہے اس جملے میں. اور سعد کی مدد کی، یعنی سعد کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے. تو یہاں آپ کو بہت آسانی سے اردو میں سمجھ آ رہی ہے کہ کون کام کرنے والا ہے جملے میں اور کس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کو عربی میں کیسے پتا چلے گا کہ کس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور کون کام کر رہا ہے؟ ایک جملہ بناتے ہوئے اگر آپ کے پاس سینٹینس دو قسم کے، تین قسم کے جملے، دو قسم کے یا تین قسم کے اسم آ جائیں کسی جملے میں، تو اب آپ اس کو کس طرح سے سمجھیں کہ اس کو کس طرح سے سبجیکٹ یا پھر کام کرنے والے کے طور پر شو کیا جائے گا، کس طرح سے مفعول کے طور پر شو کیا جائے گا، یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو کیسے شو کریں. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. اس میں آپ کو اعراب ہیلپ فل رہیں گے، اعراب کے بارے میں جاننا، جو کہ ہم نے اسم اور فعل کے ڈفرنس میں اعراب کو جانا تھا کہ جو لاسٹ پر تنوین آ رہی تھی یا لاسٹ پر پیش یا زیر یا زبر آ رہی تھی، جس کو ضمہ، کسرہ یا پھر فتحہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اعراب ہیں. وہ اعراب ہمیں بتائے گا کہ آخر یہ جملے میں کیا کام کرنے والا ہے، کیونکہ عربی میں آپ کو نہ تو نے نظر آئے گا، نہ کی نظر آئے گا.
ऐसे कोई भी हेल्पिंग वर्ड्स या आपको यानी हरूफ नजर नहीं आएंगे जिसकी बुनियाद पर आप ये समझ सकें कि ये काम करने वाला है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन यानी इसम ही नजर आएंगे या फेल नजर आएंगे। आपको खुद फाइंड आउट करना होगा कि इसमें काम करने वाला कौन है और कौन है जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो यूं हमें जानना है एराब के बारे में। एक जुमले में आपको अगर इसम नजर आता है तो उसका एराब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप उसको मीनिंगफुल उसके मीनिंग्स तक पहुंच सकते हैं कि आखिर ये काम करने वाला है या काम इसके ऊपर हो रहा है। अदरवाइज आप उसका पूरा पैटर्न चेंज कर देंगे अगर आपको एराब का पता नहीं होगा। और एराब क्या बताते हैं कि कौन काम करने वाला है और किसके ऊपर काम हो रहा है। फिर आप देखें कि इस सेंटेंस में आपको जो इसम नजर आ रहे हैं यानी अस्मा जैद और साद, आपको ये दोनों बता रहे हैं कि इसकी जेंडर क्या है, यानी क्या ये मुजक्कर है या ये मुअन्नस है। तो इसलिए किसी भी जुमले में, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, उसमें नाम हमें बताता है कि क्या ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, और वो जुमले में हमें देखते ही अंदाजा हो जाता है। तो इसलिए हमें एक इस्म के बारे में उसकी जिन्स या उसकी जेंडर का भी पता होना जरूरी है। ठीक, सबसे पहले हमने देखा एराब यानी उसका स्टेटस। दूसरा हमने देखा उसका जिन्स, यानी हमें अगर जैद है तो हमें फौरन उसका नाम सुनते ही अंदाजा हो गया कि ये मुजक्कर है। और अगर यहाँ पर साद की जगह मैं मुअन्नस कर देती हूँ नाम आयशा, तो आयशा को देखते ही अंदाजा हो रहा है कि ये एक मुअन्नस नाम है। तो यूं एक जुमले में अगर आपको इस्म नजर आता है तो उसका जिन्स पता होना भी आपको जरूरी है कि उसका जेंडर क्या है। इसकी भी अरबिक में कुछ डिफरेंट अलामात हैं, इसलिए हम इंशाल्लाह उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर तीसरी चीज जो कि आप इस जुमले में देख सकते हैं कि जैद ने आयशा की मदद की, इसमें जैद एक शख्स है और ये किसकी मदद कर रहा है, एक ही शख्स की मदद कर रहा है। तो यूं हमें इस्म के बारे में ये भी पता चलना चाहिए कि कितने लोग हैं, क्या ये एक आदमी है या ये दो आदमी है या ये ज्यादा लोग हैं, क्या ये जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो एक औरत है, दो औरतें हैं या ज्यादा औरतें हैं। तो यूं हमें उसकी आदत के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी उसका नंबर क्या होगा। इसके बाद जैद ने आयशा की मदद की, इसी जुमले को दोबारा देखें तो आपको अंदाजा हो रहा है कि जैद यहाँ पर एक खास शख्स के नाम के तौर पर नाम लिया गया है। यहाँ पर ये नहीं कहा उस लड़के ने उसकी मदद की, कोई भी आदमी नहीं कहा जा रहा बल्कि एक खास नाम लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें ये भी पता चलता है जुमले में कि क्या कोई मार्फा के तौर पर इसम इस्तेमाल हो रहा है या फिर नकरा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है या फिर कॉमन नाउन यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें उसके कॉमन या प्रॉपर होने का भी पता होना चाहिए, और इसको अरबिक में कहते हैं वुसअत, यानी उसकी टाइप या फिर उसकी कैपेसिटी, यानी कितना ब्रॉड आप उसकी कैपेसिटी कितनी ब्रॉड है, यानी वो कॉमन नाउन है यानी हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, या फिर वो एक प्रॉपर नाउन है या फिर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में वो बात कर रहा है। तो यूं हमारे पास इसम से रिलेटेड चार चीजों का इल्म अगर हमें होगा तो हम सेंटेंस में उसके बारे में जान सकते हैं कि ये इसम जो है किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अब आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन है, कल का आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जहन में रखना है कि जब भी इसम की बात आए तो ये चार चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। और इंशाल्लाह फिर हम इसको अरबिक में वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। ये हर एक जो ये चारों पहलू हैं इसको हम कहते हैं चार पहलू, इसम के चार पहलू।
تو یوں آپ کو ان چاروں پہلوؤں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور یہ چار پہلو خود الگ الگ ٹاپک ہیں جس کو یہ انشاءاللہ ہم آگے عربک میں بھی کور کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو قرآن پر بھی اپلائی کرنا سیکھیں گے۔ یہاں پر اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی، سب کو کلیئر ہے؟ جی، آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتائے کہ لاسٹ پر جب بھی اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی میرب گل۔ اسم کے آخر میں تنوین آ جائے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اسم نکرہ ہے وہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، کہ وہ اسم نکرہ ہے۔ اگر اسم کے لاسٹ پر تا مربوطہ آ جائے یعنی گول تا، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی اسم میرب۔ معرفہ ہے وہ۔ نو، مونس ہے۔ مؤنث ہے۔ اس کو ایسے ذہن میں رکھیں جیسے ہم عابد سے عابدہ کر لیتے ہیں، لاسٹ پر گول تا یا پھر ہا آ جاتی ہے، تو جب بھی ہم مؤنث بناتے ہیں تو اس طرح سے تا مربوطہ لاسٹ پر آ جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ، سائمہ کامران، آپ بتائیں کہ الف لام جب شروع میں آ جائے تو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کسی اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی سائمہ۔ جی انم خان۔ میم وہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ اسم کی علامت ہوتی ہے، لیکن اسم میں بھی کوئی اسپیسیفک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ شروع میں الف لام آ جائے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ خاص چیز ہو جاتی ہے، بارک پراپر اللہ ہو فیک، جاتی بالکل ٹھیک، وہ خاص چیز ہو جاتی ہے یعنی پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، اس کو ہم اردو میں اسم معرفہ کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا الف لام شروع میں آنے کے ساتھ آخر میں تنوین آ سکتی ہے؟ جی تسمینہ۔ نہیں، تنوین نہیں آتی ہے۔ جی جی نہیں، جب الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آتی ہے۔ جی بارک اللہ فیک، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ جی ماریہ عمران، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کتنے پہلو اس کے ذہن میں رکھنے چاہیے؟ 4۔ 4، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ اور یہ 4 پہلو آپ کے سامنے مینشنڈ ہیں، انشاءاللہ آپ نے اس کو اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے، اور قرآن سے آپ لوگوں نے 3 ایگزامپلس انشاءاللہ تنوین یعنی اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی اور مؤنث کی انشاءاللہ جو ہم نے علامات آج سیکھی ہیں وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ گروپ میں آپ کی ٹیچرز آپ سے یہ اسائنمنٹ لیں گی اور آپ کی مارکنگ بھی کریں گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر اس کا رزلٹ بھی شیئر ہو جائے گا۔ اب ہماری کلاس کا ٹائم مکمل ہوا چاہتا ہے الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔